अस्सलाम वालेकुम जी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा रफ़ीक शहीद के साहबजादे, और ख्वाजा रफ़ीक साहब जो थे वो भुट्टो की फस्तायत का शिकार हुए और उनको कत्ल किया गया। उस ज़माने के अंदर एक स्पेशल फ़ोर्स बनाई गई थी जिसका नाम FSF था, और वो सियासी, आखिर में भुट्टो साहब ने उनको सियासी मुखालफिन को सज़ा देने, उठाने, जो काम आजकल जो है वो उससे करते हैं। समझा करे ना, वो जो एक और फोर्स बनी हुई है और जिसने वो साहिवाल वाले में बंदे नहीं फड़काए थे, हाँ, वो वाली फोर्स जो है वो CTD की आप कह लें कि दादी अम्मा थी वो फोर्स, क्योंकि उस फोर्स को बाद में तो मेरा ख्याल है FIA में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन वो जो उन्होंने वो फोर्स जो बनाई थी जिसका ख़वातीन सेगमेंट जो था वो नथ फोर्स कहलाता था, मुखालफिन ने उसको ये नाम दिया था, अगर आपको याद हो तारीख के। बहरहाल ये स्याह बाब हैं, क्योंकि हमारे सियासी कायदीन को जब क़यादत करने का मौका मिला तो वो बहुत बुरे तरीके के जो हैं वो फिस्तायत के नुमाइंदे साबित हुए। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं उस साहब के साहबजादे हैं जिन्होंने उस फिस्तायत को लटकारा और उसकी कॉस्ट के तौर पे कीमत अदा की। ख्वाजा साहब की वालदा भी जो हैं वो पंजाब असम्बली की मेंबर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि सियासी घराना था, उन्होंने वो तो करना था। हम ये तो नहीं कह सकते कि ख्वाजा साहब की जो परवरिश थी वो बड़ी कसम पुरसी में हुई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बड़ी भरपूर सियासी ज़िंदगी शुरू की, कॉलेज और स्टूडेंट लाइफ से ही वो रहे इसके अंदर। जब जो बच्चा घर में वालिदैन को जो करते हुए देखता है वो उसी को ही फिर आगे बढ़ाता है, तो ख्वाजा साहब ने उस रवायत को आगे बढ़ाया। अब ख्वाजा साहब हर साल जो है वो आज के दिन अपने वालिद साहब की याद के अंदर उनकी बरसी के मौका के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस करवाते, सेमिनार करवाते हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से मेरा ख्याल, हाँ 2-3 सालों से मैं नहीं जा पाया। इस दफ़ा तो जापानी साजिश हो गई ना जी मेरे ख़िलाफ़। वो जापानी गाड़ी जो है वो ऐन वक्त के ऊपर जवाब दी गई। मेरा बड़ा सख्त इरादा था इस दफ़ा कि इसी बहाने ख्वाजा साहब से ज़रा मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल ऐन वक्त के ऊपर उसने कहा कि नहीं, आपने अवारी नहीं जाना बल्कि आपने मिस्त्री के यहाँ जाना है। तो मैं फिर उसे बह के उड़ीक के तो आ गया हूँ अब वापस, और अभी वो तकारीर मैंने जस्ता देखी हैं जो इस मौके के ऊपर हुई, और आपकी खिदमत में व्लॉग लेके हाज़िर हुआ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का ख़िताब था, लेकिन ख़िताब से ज़्यादा अहम बात जो है कि जिस तरह हाशवानी साहब के होटल को आके उन्होंने कहा था कि जी आपने ये तकरीर बंद कर दें, और वो बंद कर दी गई थी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो अवारी वालों को नहीं कहा गया। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो पूरी की पूरी नशर हुई बग़ैर किसी रिकॉर्ड के। नशर से मुराद ये है कि वो लाइव दिखाई गई, कोई इंटरनेट बंद नहीं किया गया, कोई कुछ नहीं किया गया। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और मानी खेज डेवलपमेंट थी। हम उसके कंटेंट एनालिसिस पे आते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट और अहम डेवलपमेंट थी अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट देखें। इसके अलावा जिसे कहना चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर सब कुछ कहा जो वो कहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी ज़ात को हिट नहीं किया और बताया कि वोट को इज़्ज़त दो उनका आज भी बयानिया है और उस पर कायम हैं। और उन हॉल के अंदर मौजूद जो लोग थे उन्होंने हाथ खड़े करके बताया कि वो नवाज शरीफ के साथ है। अगरचे राना मशहूद की ज़ुबान 2-3 दफ़ा जो थी वो लड़खड़ाई भी कि वो नवाज शरीफ को दावत देने की बजाय फिर दोबारा शहबाज शरीफ को दावत दे गए, लेकिन फिर उन्हें अपनी इस लग्ज़श को दूर करने के लिए बताना पड़ा कि वोट को इज़्ज़त दो जो है वो हमारा वो है और हम उसके ऊपर बड़ी सख्ती से कायम हैं। ख्वाजा साहब जो हैं उनके चूँकि ज़ाती ताल्लुकात भी हैं और वो उनके साथ भी रहे हुए हैं, तो उन्होंने लियाकत बलोच साहब से मतलब कि कुर्सी सदारत संभलवाई। अगरचे मेरे पास वो आया था दावतनामा
سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں خواجہ آصف صاحب کی صدارت لکھی ہوئی تھی، لیکن اس چیئر کے ساتھ کہہ لیں آپ لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی کے جو نائب امیر ہیں وہ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ایاز صادق صاحب کا خطاب بہت معنی خیز تھا اور انہوں نے اس کے اندر بہت ساری باتیں کی، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ میں ایک ملاقات کر رہا ہوں اور دوسری ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اور راجے جاجے کھاندے بلیاں بلیاں چاک دیاں، ہم اس طرح کی ملاقاتیں کرتے رہیں گے اور یہ سپیکولیٹ کرتے رہیں گے۔ یہ بڑی میننگ فل بات ہے۔ انہوں نے کہا میں اگلے مہینے دوبارہ جا رہا ہوں اور آپ میری لسٹوں کے اوپر ٹیوے لگاتے رہیں اور اس کے اوپر اندازے لگاتے رہیں۔ مجھے لگا جیسے وہ ہم جرنلسٹوں کو مخاطب ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سپیکولیشن تو جرنلسٹوں نے کی تھی اس کے اوپر کہ ایاز صادق صاحب اتنے لوگوں کی لسٹ لے کے گئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے وہاں پہ ہر بات ان سے ڈسکس کی تھی اور میرا چہرہ اترا ہوا نہیں ہے، میرے چہرے کی مسکراہٹ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ چیزیں پازیٹیو طرف چل پڑی ہیں اور بہت قریب لگ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایاز صادق کے علاوہ وہ جو ہے اپنے خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا اس کے اندر، لیکن جسے کہنا چاہیے سب سے پھسپھسا خطاب جو تھا وہ پی ایم ایل این کے جو صدر ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب ان کا تھا، اور نہ وہ اپنی موٹر اس سے وہ کیا ہے جی اورنج ٹرین سے نیچے اترتے ہیں، نہ وہ ان سے بجلی گھروں سے باہر نکل پاتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس وقت تو کسی اور دریا کا سامنا ہے نا قوم کو، اور وہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ منی بجٹ اپروو کرنے جا رہی ہے قائد صاحب کی اور ایاز صادق صاحب کی، اور دوسرے جو وہاں پہ جو تھے ان کی تقریروں کے اندر یہ بات آئی بھی سامنے۔ واپس آتے ہیں جی میاں نواز شریف صاحب اور ان کا خطاب، جو اس کی ٹیکنیکل حیثیت ہے وہ تو میں نے ڈسکس کر دی۔ نواز شریف صاحب نے جی اپنے وہی ترانہ پڑھا، اپنے کارنامے بتائے، ملک کے اندر امن اور دہشت گردی ختم کرنے کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں کی یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا، اور انہوں نے وہ بتایا کہ $1 ارب ہم نے چائنا سے ادھار لیا ہوا تھا، اور چائنا جو ہے ہر سال اس کی ایکسٹینشن کرتا تھا آن دا ریکویسٹ آف ہیڈ آف اسٹیٹ، اور مجھے جب انہوں نے کہا گیا ہیڈ آف گورنمنٹ، تو مجھے جب کہا گیا کہ ایک لیٹر لکھنا ہے تو آپ نیچے دستخط کر دیں، تو میں نے کہا جی میں تو دستخط نہیں کروں، ٹھیک ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں $1 ارب کے لیے ان کو ریکویسٹ کروں۔ کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ میں نے چائنا جیسے دوست کو انہوں نے لیٹر لکھنا تھا اور وہ قرض اگلے سال کے لیے بھی ایکسٹینڈ ہو جانا تھا، یعنی $1 ارب یار ایس سال نہیں گئے یار اگلے سال لے لینا، اے کہنا سی۔ انہوں نے کہا جی میں نے کہا مجھے تو شرم آتی ہے بھائی، جہاں سے دے سکنا ہے آپ نے دیں، لیکن $1 ارب ان کا ادا کریں۔ تو کہنے لگے کہ وہ پھر $1 ارب ادا ہوا۔ بنیادی طور پہ وہ طنز فرما رہے تھے عمران خان صاحب کے اوپر، اور ان کا مطلب تھا کہ یہ شخص جو کہ آپ کو آ کے خطابات کرتا ہے کہ قوم کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہمیں سعودی عرب سے $4.25 ارب کا پیکج مل گیا ہے، ادھار مل گیا، پیکج مل گیا، وہ ساڈا ماما ہے نا، ساڈا مائی باپ ہے کہ اس نے ہمیں پیکج دے دیا ہے، لیکن جناب میں پیکج لے کے آیا ہوں اور میرے پاکستانیوں تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ بیسیکلی وہ اس کے اوپر نا ایک زبردار قسم کا زناٹے دار تھپڑ رسید کر رہے تھے کہ ہم تو لیٹر لکھنے کے روادار نہیں تھے اور تم جاتے ہو بھیک مانگنے۔ میاں صاحب اب کیا کریں، ان کو بھیک مانگنے کا بڑا تجربہ ہے، اور آپ نے بھی اس طرح کے لوگوں کی عادتیں خراب کی ہوئی ہیں ماضی کے اندر۔ آپ نے وہ 50 کروڑ روپیہ دیا تھا شوکت خانہ بنانے کے لیے، پھر جب تک مرحومہ زندہ رہیں کلثوم نواز صاحبہ، وہ ہر سال جو ہماری اطلاع ہے اس کے مطابق 10 کروڑ روپیہ ان کو زکوٰۃ کا بھجوایا کرتی تھی۔ تو میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے بھی تو ان کی عادتیں خراب کی ہیں نا جی، اس طرح کے جتنے بھی نوسر باز جعلی لٹیرے ہیں شہر کے اندر، ان کو کافی زیادہ آپ نے خراب کیا ہے، تو اب بھگتے اور بھگت رہے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو بڑا ایموشنل ہو گئے جس موضوع کے اوپر، وہ انہوں نے غربت کے حوالے سے گفتگو کی، اور یہ تو ان کی تقریر کا اگر آپ کانٹینٹ کہہ لیں، اور وہ کتابوں کے پیسے نہیں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بچوں کو صبح ناشتہ نہیں دے سکتے، اسکول کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، ہٹ کیا اس کے اوپر، جو کہ اس وقت قوم کا بڑا ایشو ہے، کیونکہ اسی وقت ہی میں ایک بیوہ کی کال ریسیو کر کے بیٹھا تھا کہ جناب وہ فلاں جگہ پہ بچہ داخل ہوا ہے، فیس ہم ادا نہیں کر سکتے، تو آپ اگر انہیں ذرا کہہ کے
تو بیوہ والے کھاتے میں ڈلوا دیں تو میرا بچہ پڑ جائے گا. تو میں وہ ذرا اس ایموشن میں بھی تھا. وہ تو میاں صاحب نے تقریر چھوڑ لی کہ جناب لوگ اپنی بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ بہرحال ایک اور پہلو تھا. لیکن جو اہم بات اس کے اوپر تھی وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک تھی. جس طرح پچھلی دفعہ تقاریر کے اندر وہ پوز کرتے تھے، کھانسی آ جاتی تھی بعض اوقات ان کو، ان کا چہرہ جو تھا وہ سرخ ہو جاتا تھا جب وہ بولتے تھے. تو میں نے مطلب کہ وہ آج کی ان کے اوپر کنڈیشن نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ ان کی اگر صحت جو ہے وہ اگر 100% بحال نہیں ہوئی تو 80-90% بحال ہو چکی ہے. یہی بات جو ہے وہ ہمیں انیک ناجی صاحب نے بھی بتائی. عمران شفقت صاحب نے جب ان کا انٹرویو لیا لائیو لندن سے تو انہوں نے بتایا کہ جی میاں نجی صاحب حشاش بشاش تھے، ان کے چہرے کے اوپر تر و تازگی تھی اور کوئی بیماری کا شائبہ تک بھی نہیں تھا. اور تو اور میاں صاحب نے ہمارے ساتھ رج کے بہ کے کھانا بھی کھایا. تو انیک ناجی صاحب جو ہیں انہوں نے اور بھی بڑی باتیں کی ہیں لیکن ان کو ہم پھر کسی ولاگ میں ذکر کریں گے. میاں نواز شریف صاحب نے اپنی باڈی لینگویج سے اس تقریر، اب اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس تقریر سے باتیں تو ساری پرانی کی ہیں لیکن نام نہیں لیا کسی کا. ٹھیک ہے. پہلے وہ کہا کرتے تھے نا کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہے، جناب اپنا کی نا ہے وہ پشاور چلے گئے موصوف، ہاں فیض حمید صاحب آپ کو جواب دینا ہے. وہ جس طرح نام لے کے ایک دو تو اور بھی نام لے سن. ٹھیک ہے. اس طرح کا کوئی بات نہیں کی لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ جی میں ووٹ کو عزت دو کے اوپر کھڑا ہوں. اور یہ دیکھ لو میرا ووٹر بھی کھڑا ہے، میرا سپورٹر بھی کھڑا ہے، میری قیادت بھی کھڑی ہے. تو یہ پروپیگنڈے بند کرو کہ ووٹ کو عزت دو والا معاملہ جو ہے وہ صرف لندن والوں کا مسئلہ ہے، مقامی قیادت کا مسئلہ نہیں ہے. اور سب سے زیادہ مجھے حیرت ہوئی جن کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کرٹکس جو ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں وہ اپنے خواجہ سعد رفیق صاحب تھے. وہ ہمیشہ نرم دم گفتگو ہوتے ہیں خاص طور پہ اس مسئلے پہ. وہ اپنی پارٹی کے اندر کہتے ہیں یار ہولی ہولی ہولی. آج تو خواجہ صاحب ننگی تلوار بنے ہوئے تھے اور ہونا بھی چاہیے تھا. میرا مطلب ہے کہ ان کا فنکشن تھا، ان کے والد صاحب کے نام کے اوپر تھا. لیکن جس طرح کھل کے انہوں نے کہا اور ان کو کہا، ٹھیک ہے، اور اشارے کر کر کے کہا. اور میں تو وہ الفاظ جو ہیں وہ کافی مطلب میری رائے کے اندر کافی جسے کہنا چاہیے جارحانہ تقریر تھی خواجہ سعد رفیق کی. آج کے اگر اس فنکشن کی سب سے بڑی تقریر کہی جائے تو وہ خواجہ سعد رفیق کی تھی، کسی اور کی نہیں تھی. اور جس کنوکشن کمٹمنٹ کے ساتھ خواجہ صاحب بولے ہیں لگتا ہے اگلے لاہور کے میر یہی ہیں. ٹھیک ہے. خیر یہ ایک فنکشن تھا جی، میں خود حاضر ہوتا اور وہاں پہ جا کے وہ سارا کچھ سن کے آتا تو زیادہ مناسب ہوتا. لیکن اب لائیو بھی سن لیا اور دیکھ لیا تو میں نے کہا کہ یہ بتایا جائے. میاں نواز شریف صاحب صحت مند ہیں اور انہوں نے اپنی صحت کا ڈسپلے کیا اس کے ذریعے اور بتایا کہ ظالموں میں آ رہا ہوں. بس اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.